सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए और प्रेस करें बेल आइकन को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू आमालकुम। तमाम तर हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात अक़दस के लिए है, जो इस कायनात का पालनहार है, मुश्किल कुशा है, हाजत रवा है, बिगड़ी बनाने वाला है, गौसे आज़म है, दाता है, गंज बख्श है, रंज बख्श है। दरूदो सलाम इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया वाली बतहा सय्यदुल कौनैन व सय्यदुस सकलैन इमामुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिरा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के ज़ाते बाबरकत पर दरूदो सलाम का नजराने अकीदत पेश करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ कि जो आज 18 दिसंबर 2020 के खुतबा जुमअतुल मुबारक के हाज़री का मौका अता फरमाया। दुआ है कि अल्लाह सुन सुना के ज़रिया नजात का सबब बनाए, बख्शिश का बहाना बनाए, मग़फ़िरत का सामान तैयार कर दें। और मिलकर दुआ कर दो कि जितने बीमार हैं अल्लाह सबना को शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा दें। इसी तरह हमारे मोहतरम भाई इशफाक सीडी सेंटर साहिवाल वाले, उनके वालिदैन इंतहाई बीमार हैं। फ़ोन आया था कि मुफ्ती साहब दुआ करवा देना, तो दिल से दुआ करो, अल्लाह ताला उनके वालिदैन को शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमाए। इसी सिलसिला में और इसी हफ्ता के अंदर हमारे इस मरकज़ी मस्जिद के ख़जानची मोहतरम भाई यूसुफ साहब के दामाद जो फैसलाबाद में रहते हैं, उनकी खाला बक़ज़ा इलाही से वफ़ात पा गई थी। दुआ करो कि अल्लाह ताला उस मरहुमा को भी जन्नतुल फिरदौस के अंदर आला मरफ़ा मुक़ाम अता फ़रमाए। अल्लाह सब फ़ौत शुदगान की बख्शिश और मग़फ़िरत फ़रमाए। दोस्तों और भाइयों, अगर 12:15 पर मैं अपना खुतबे का आगाज़ करता तो मेरी गुफ्तगू 1 घंटे की होती। अब 12:30 हो रहे हैं तो मैंने खुतबा शुरू किया है, तो आज गालबन 45 या 40 मिनट की गुफ्तगू होगी। दुआ करो जो मैं बयान करूं अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आपको पता कि मेरा एक मौजू चल रहा है, उस मौजू के अंदर जिन भाइयों ने पिछले हफ्ते के अंदर रुकावट डाली थी कि हमारे सवालों के जवाबात दीजिएगा, तो मैंने अल्लाह की तौफीक से पिछला पूरा जुमा भाइयों के सवालों के जवाबात मैंने दिए। अब मैं अपने मौजू सुखन की तरफ आता हूँ और इससे पहले चंद इंतहाई अहम गुजारिशात आपके गोश गुजार करता हूँ जिन्हें मैं ज़रूरी समझता हूँ। पहली बात यह है
کہ لفظ اہل حدیث کیا ہے، لفظ حدیث کیا ہے، اس کے اوپر ہمارے اسلاف نے جانیں قربان کر دی ہیں، ہمارے اسلاف نے جانیں قربان کر دی ہیں۔ اور علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کی کوئی تقریر ایسی نہیں ہوتی تھی، کوئی خطاب ایسا نہیں ہوتا تھا جس کے اندر وہ لفظ اہل حدیث استعمال نہ کرتے ہوں، مگر انتہائی افسوس اور دکھ کا مقام ہے، ایک بھانڈ، گنجر اور کتی کا بچہ ناصر مدنی، اس نے ایک چینل یوٹیوب سچ بات کے اوپر کسی اینکر نے اس سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ بریلوی ہیں کہ اہل حدیث ہیں؟ اس نے کہا کہ میں اہل حدیث لفظ کو اچھا نہیں سمجھتا اور میں اپنی زبان سے یہ لفظ اہل حدیث نہیں ادا کرنا چاہتا۔ اور اس نے کتے کی طرح آگے یہ بھی بک بک کی ہے، ہاؤ ہاؤ، جس طرح کتا بھونکتا ہے اس طرح وہ بھونکا ہے، کہتا ہے کہ میں اپنے خطابات کے دوران لفظ اہل حدیث اپنی زبان سے استعمال نہیں کروں گا۔ ہم کہتے ہیں کتی کے بچے، کسی کتی کی نسل، تجھے یہ نہیں پتا کہ ہمارے اسلاف نے اس لفظ اہل حدیث کے اوپر اپنا تن من دھن جانیں قربان کروا دی ہیں، اور تو نے لفظ اہل حدیث کو سمجھا کیا ہے۔ اور یاد رکھیے ہماری اور علماء سلف کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ عوام الناس تک یہ قرآن کا پیغام پہنچے اور نبی کی حدیث کا علم پہنچے۔ آج تم لوگوں کے دلوں کے اندر یہ لفظ اہل حدیث نکالنا چاہتے ہو، یہ لفظ اہل حدیث نکالنا چاہتے ہو، اور یاد رکھو لفظ اہل حدیث پر یہ بھونکنے والا کتا، جس نے بھی اس لفظ اہل حدیث کو مٹانے کی کوشش کی ہے وہ خود مٹ گیا ہے۔ لفظ اہل حدیث کو جتنا مٹاؤ گے یہ اتنا ابھر کے رہے گا۔ اور یہ کنجر کا بچہ اگر کسی مدرسے کے اندر پڑھا ہوتا نا تو اس کو پتہ ہوتا کہ لفظ حدیث اور لفظ اہل حدیث کی شان کیا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ جس نے مدرسے کا ایک دن دروازہ بھی جا کر نہ دیکھا ہو اور وہ بھانڈ گنجر محراب و منبر کے اوپر آ کے لوگوں کے دلوں سے لفظ اہل حدیث نکالنا چاہتا ہے، تو آئیے اشفاق سی ڈی سینٹر والوں نے اور کئی جو چینل والوں ہیں، جو یوٹیوب پر جو چینل والے ہیں، انہوں نے ناصر مدنی کا بائیکاٹ کیا ہے۔ تو آج ہم 18 دسمبر کے خطبہ جمعہ کے اندر اعلان کرنا چاہتے ہیں، اس بغیرت کتے کے بچے کنجر کے ساتھ ہم بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا کنجر کا بچہ ہے، اس نے سچ بات چینل کے اوپر بکواسات کر کے یہ اتر گیا۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب اس مسئلے کا اب تم جواب دو۔ ہم نے کہا کہ جنہوں نے یہ بغیرتیاں کی ہیں ان سے جا کر پوچھو، اور ہم اپنا تن من دھن لفظ اہل حدیث کے اوپر کرتے، اگر ہماری زندگی کی آخری سانس بھی نکل جائے ہم لفظ اہل حدیث کا دفاع کرتے کرتے اپنی جانوں کا نذرانہ قبول کر دیں گے۔ اور یاد رکھو جو اس کو بلانے والے ہیں وہ بھی کنجر، جو اس کو سننے والے ہیں وہ بھی کنجر، اور جہاں یہ ناصر مدنی بھانڈ آئے گا اگر اس جلسے کے اندر ہمارا خطاب ہوگا ہم اس خطاب کے اندر نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اب سنیے اگلی بات کہ یہ حدیث کیا ہے اور لفظ اہل حدیث کسے کہتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، پچھلے جمعے سوالات ہوئے تھے نا
کہ جرابوں کے اوپر مسح کرنے والی ساری روایات ضعیف ہیں، میں نے ببانگ دہل 16 صفحات کا فتویٰ لکھ کر ہم اپنی مسجد کے جنرل سیکرٹری محترم جناب حافظ عبدالرشید صاحب کے ہاتھ سے اس بھائی خالد کے گھر فتویٰ پہنچا دیا ہے، اور یہ چشمدید گواہ ہیں۔ اور ہم نے کہا کہ الحمدللہ خاکوانی ابھی زندہ ہے۔ خاکوانی بولو، ابھی زندہ ہے۔ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم نے 8 دنوں کی مہلت دی ہے۔ اس نے تو 3 دن کا مطالبہ کیا تھا نا، ہم اسے 8 دنوں کی مہلت دیتے ہیں۔ آئیے، اگر وہ اپنے حلال باپ کے نطفے سے پیدا ہوا ہے تو انشاءاللہ میرے اس فتوے کا توڑ نہیں پیدا کر سکے گا۔ آپ لوگوں نے سمجھا کیا ہے کہ یہ اس مرکزی مسجد کے محراب و منبر کے خطیب کے اوپر یا قرآن اور حدیث کے اوپر جس قسم کی بکواسات کریں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں، ہمیں کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ یاد رکھو، الحمدللہ رمضان خاکوانی نے کتنے کتنے بے غیرتوں کو فی النار سقم پہنچا دیا ہے دلائل کی دنیا کے اندر، اور ایسا کوئی مائی کا لال جنے نہیں ہے جو خاکوانی کے ساتھ آ کر پنگا لے کر دیکھے، مناظرہ کر کے دیکھے، آنکھ میں آنکھ ڈال کر دیکھے۔ اللہ کی توفیق سے مجھے فخر ہے، وہ اور خطیب تھے جو تمہاری مسجد کے اندر خطیب ہوتے تھے، جب تم ان کو سوال کرتے تھے ان کے پاس جواب نہیں ہوتا تھا۔ اور توجہ کرنا میری طرف، الحمدللہ میں پھر بھی دعوت سخن پیش کر رکھا ہوں۔ جنہوں نے کہا کہ جرابوں پر مسح نہیں، میں نے تو پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر بھی جوابات دے دیے تھے، اور شاید ہو سکتا ہے کہ وہ صرف جواب لینے کی حد تک وہ بھائی ہمارے پاس آتا ہو جمعہ پڑھنے، آج بھی دیکھو آتا ہے یا نہیں آتا، تو چلو خیر، یہ ہے لومڑی اور یہ لومڑ کا میدان، پتہ چل جائے گا اللہ کی توفیق سے۔ یہاں جو بھی فتنہ اٹھے گا میں ڈنکے کی چوٹ سے اس کی سر کو بھی کروں گا، علاج بھی کروں گا، قرآن حدیث کی روشنی سے اس کا جواب بھی دوں گا انشاءاللہ۔ آئیے، یہ لفظ حدیث کیا ہے؟ ارشاد نبوی کو بھی حدیث کہتے ہیں، رب کے قرآن کو بھی حدیث کہتے ہیں، پیغمبر کے فرمان کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ جب میں شروع میں یہاں آیا تھا نا، تو محترم ڈاکٹر شبیر صاحب، یہ لوگ مجھے فون کر کے کہتے تھے کہ ہم نے آپ سے مناظرہ کرنا، یہ جو منکرین حدیث والے ہیں۔ میں نے کہا کہ الحمدللہ رمضان خاکوانی نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی، الحمدللہ تمہارے فون کرنے سے خاکوانی ڈر جائے گا۔ میں ببانگ دہل اعلان کیا تھا کہ میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر کابینہ سے اجازت لو، حکومت سے اجازت لو۔ میں نے کہا میں بھرے بازار کے اندر مناظرہ کروں گا انشاءاللہ۔ تو پھر آج تک آئے تو نہیں ہیں، تو انشاءاللہ جب تک رمضان خاکوانی زندہ ہے، قرآن اور حدیث پر یہاں اس علاقے کے اندر میں کسی کو حملہ کرنے نہیں دوں گا انشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو لفظ حدیث ہے نا، اس کو رب کے قرآن نے متعدد بار بیان فرمایا ہے۔ اب یہ جو بھانڈ ہے نا، بھانڈ گنجر جو ہے، جس کے لیے میں نے یہ الفاظ کیے، یہ جو کتی کا بچہ جو ہے نا، اس کتی کے بچے تک جب یہ میرا پیغام پہنچے گا تو انشاءاللہ میں اس کو کہتا ہوں کہ تیری بکواسات کا، تیری بک بک کا، تیرے کتے کی طرح ہاؤ ہاؤ کرنے کا میں نے آپ جواب دے رکھا ہوں۔ اتنی جرت، ہمت، قوت ہے تو جواب دے، پھر پتہ چل جائے گا۔ آئیے،
متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو حدیث کے نام سے یاد کیا ہے۔ اب میں بطور نمونہ اس کنجر کے لیے میں حوالہ جات پیش کرتا ہوں۔ سورۃ الزمر ہے، سورۃ زمر ہے، آیت نمبر 23 ہے، جس کے اندر اللہ پاک نے اعلان فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث۔ اللہ نزل، یہ بغیرت کا بچہ تو کہتا ہے نا جی میں لفظ اہل حدیث کو مٹانا چاہتا ہوں۔ محسوس نہ کرو ماشاءاللہ میں پھر صورتیں کھڑے ہو گاڑی کا استعمال کرو کوئی ساڈے نبی دی سنت نہیں، ساڈے نبی نے کڈی نہیں، ساڈے نبی ثابت جو مرضی کو جنہ مرضی سے لفظ استعمال کرو، پلیز میں ریکویسٹ کر رہا ہوں گاڑی ان لفظوں کے اوپر جمعے کے بعد انشاءاللہ دل کھول کے بات کر لیں گے۔ اب ایک منٹ، اب بات سنی، وقت کم ہے۔ ہاں میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا اللہ نزل احسن الحدیث، اس بھانڈ کو کہو کہ یہ قرآن سے لفظ حدیث نکالے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اس کو تو لفظ حدیث سے تکلیف ہوئی ہے۔ اللہ اس کا بیڑا کرے انشاءاللہ، آمین۔ ہاں اب قرآن بیان کرے اللہ نزل احسن الحدیث، سورۃ زمر آیت نمبر 23 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے بہترین حدیث اتاری ہے۔ یہ ایک مقام۔ دوسرا مقام سورۃ الواقعہ آیت نمبر 81، افبہذا الحدیث، افبہذا، تم تو گنگے نہیں ہو نا، افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تو یہاں اس آیت کے اندر بھی لفظ ہے، اس بھانڈ کو کہو کہ اب یہاں پر جواب دیں۔ یہ تو لفظ حدیث کو مٹانا چاہتا ہے اور لفظ اہل حدیث کو اپنی زبان سے ادا نہیں کرنا چاہتا۔ اس بھانڈ کو اتنی تکلیف ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں سورۃ واقعہ کے اندر اللہ پاک نے جو یہ بیان فرمایا ہے افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا اس حدیث کو تم سرسری خیال کرتے ہو؟ اور تیسرا مقام سورۃ الکہف آیت نمبر 6، آیت نمبر 6، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا، سب بولو بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ میں نے قرآن کے 3 مقام بیان کیے ہیں۔ اس بھانڈ کو اگر لفظ حدیث سے اتنی نفرت ہے تو قرآن نے میں نے 3 سے مقام پیش کیے ہیں، اس کو کہو کہ لفظ حدیث پھر قرآن سے نکالے، اگر اس کو لفظ حدیث سے اتنی نفرت ہے تو۔ اور اس کا معنی کیا ہے؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، پھر شاید تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کو ان کافروں اور منافقوں کے پیچھے جو اس حدیث پر ایمان نہیں لاتے، اس حدیث پر، اس إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، فرمایا کہ جو اس حدیث پر ایمان نہیں لاتے غم کے مارے ہلاک کرنے والا ہے۔ ان آیات میں قرآن عزیز کو حدیث کہا گیا ہے۔ ایک گلاس پانی کا لا کے دینا محترم۔ تو اس قرآن کو اللہ نے حدیث کہا ہے۔ میں نے 3 مقام پیش کیے ہیں، سورۃ زمر سے، سورۃ واقعہ سے اور سورۃ الکہف سے۔ اور اس بھانڈ تک یہ میرا پیغام کسی طرح پہنچاؤ، اس کو کہو کہ اگر تمہیں حدیث سے اتنے نفرت ہے تو پھر یہ جو اللہ کے قرآن نے 3 مقام جو بیان فرمائے ہیں اس کا جواب دے دے۔ باقی رہ گئی گالیوں کی بات، میں جمعے کے بعد انشاءاللہ اس کا بھی تفصیلاً جواب عرض کروں گا، اور آپ میرے مہمان ہیں انشاءاللہ، آپ نے جانا نہیں ہے۔ یہ جو گالیاں میں نے دی ہیں میں نے انشاءاللہ دفاع کیا قرآن اور حدیث کا،
کرتا رہوں گا زندگی کی آخری سانس تک۔ یہ جو میں نے یہ الفاظ جو گالیں استعمال کیے ہیں اس کا بھی جواب جمعے کے بعد دوں گا انشاءاللہ۔ اور آگے آئیے، ہمارے اسلاف نے تو لفظ حدیث کے اوپر اپنی جانیں قربان کر دی ہیں، اور اس نے کیا سمجھا ہے کہ صرف یہ لفظ حدیث اور لفظ اہل حدیث کو اس کے ساتھ اس کی اتنی دشمنی ہے۔ پیارے پیغمبر امام الانبیاء محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ختم نبوت والی زبان سے کہا کرتے تھے ان خیر الحدیث کتاب اللہ۔ ہاں جی، 3 مقام میں نے قرآن سے پڑھے ہیں، اب پیغمبر کی زبان سے جو لفظ حدیث نکلا، صحیح مسلم کتاب الجمعہ اور حدیث کا نمبر ہے 867، امام کائنات محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین حدیث قرآن مجید ہے۔ اقبال صاحب ایک گلاس پانی کا لا دو۔ اچھا، ایمان سے جواب دو کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ نے اپنی زبان سے قرآن کو کیا کہا؟ بلند آواز سے کیا کہا؟ حدیث کہا۔ اس حدیث کے لفظ سے اس بھانڈ کو اتنی چیڑ آئی ہے۔ جزاک اللہ۔ آگے آئیے، 3 مقام لفظ حدیث میں نے قرآن سے ثابت کیا اور صحیح مسلم کتاب الجمعہ سے حدیث کا لفظ ثابت کیا۔ آگے آئیے، حاصل کلام یہ ہے کہ کلام رسول بھی حدیث ہے، کلام خدا بھی حدیث ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور جو لوگ ناصر مدنی کو بلانے والے ہیں نا، اس بانڈ کو وہ کہتے ہیں جدو تک ناصر مدنی نے بلائیے نا سادہ پروگرام ہی نہیں سجدہ، سواد ہی نہیں آؤندا، مزہ ہی نہیں آؤندا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو رب کے قرآن پہ ڈاکہ ڈالتا جائے، جو پیغمبر کی حدیث پہ ڈاکہ ڈالتا جائے، جو قرآن حدیث کا باغی ہو، جو قرآن حدیث کا دشمن ہو، اور ہمارے احباب ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں، ایسے لوگوں سے ہمارا بائیکاٹ ہے انشاءاللہ۔ آپ بھی ایسے بھانڈ سے بائیکاٹ کرنا چاہتے ہو؟ جزاک اللہ۔ اصل بات پتہ کیا ہے؟ اصل دین آمد کلام اللہ معظم داشتن، فارسی والے نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ اصل دین آمد کلام اللہ معظم داشتن، پس حدیث مصطفیٰ برجان مسلم داشتن۔ اسی بنا پر ہمیں یہ تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں کہ جمیع صحابہ رضی اللہ عنہم، آئمہ رحمہ اللہ، مشاہیر اسلام رحمہ اللہ، اور محدثین رحمہ اللہ اہل حدیث تھے۔ کیا تھے؟ اہل حدیث تھے۔ اور یاد رکھو، یہ تو کہتا ہے کہ میں لفظ اہل حدیث کو مٹانا چاہتا ہوں، اللہ اس کا بیڑا غرق کر دے۔ اہل حدیث نام اتنا پیارا ہے، اہل حدیث نام اتنا پیارا ہے کہ جس نے بھی اسے سنا اسے پسند کیا، جس نے بھی اسے سنا اسے پسند کیا، اور جس حق پسند نے اس پر غور کیا وہ اس کا گرویدہ بن گیا۔ وہ اس کا کیا بنا؟ گرویدہ بن گیا۔ یہ نام ہے جان نثاران قرآن و سنت کا۔ اب تک میں نے حدیث کی وضاحت کر دی ہے،
اب اس کی اگلی جو بکواس ہے نا، لفظ اہل حدیث کو میں مٹانا چاہتا ہوں۔ اہل حدیث لفظ مٹانے والے خود مٹ گئے ہیں، لفظ اہل حدیث نہ مٹا ہے نہ مٹے گا۔ اب آئیے، بعض دوست جو ہے نا، جن میں سے ایک یہ ہے بھانڈ ناصر مدنی، ایسے لوگ تو عمل بالقرآن والحدیث کا رکھتے ہیں، مگر وہ اہل حدیث کہلانے سے گریز کرتے ہیں، اہل حدیث کہلانے سے گریز کرتے ہیں، حالانکہ قرآن و سنت کے عامل و حامل، میں نے دو الفاظ استعمال کیے ہیں، قرآن و سنت کے عامل و حامل، اس کو نام سے گریز، اس قرآن و حدیث کے عامل و حامل کو اس نام سے گریز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اہل حدیث نام کا معنی ہے قرآن حدیث پر عمل کرنے والے، قرآن و حدیث پر اللہ کے رسول پر جو اللہ نے دین نازل فرمایا، امام الانبیاء آپ کے صحابہ سب اہل حدیث تھے، کیوں کہ وہ قرآن و سنت پر عمل کرنے والے تھے۔ اہل حدیث کا معنی کیا ہے؟ قرآن و سنت پر عمل کرنے، بلند آواز سے قرآن و سنت پر عمل کرنے۔ اور اس بھانڈ کو تکلیف ہوئی کہ میں زبان سے لفظ اہل حدیث نہیں ادا کرنا چاہتا، اتنی تکلیف ہوئی۔ اب آگے سنیے، یقیناً تمام صحابہ رضی اللہ عنہم ائمہ رحمہ اللہ اہل حدیث تھے، کیونکہ ان کا عمل اور عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق تھا یا نہیں؟ اگر کسی کو شک ہو تو رمضان خاکوانی سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے میں حاضر ہوں، آئیے سوال کیجئے، میں انشاءاللہ جواب عرض کروں گا۔ میں تو یہاں آیا ہی سوال و جواب دینے کے لیے ہوں، میں تو یہاں آیا ہی دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈالنے کے لیے ہوں، اللہ کی توفیق سے۔ اور آگے سنیے، جب ہم نے جان لیا کہ قرآن بھی حدیث ہے تو اس سے ان لوگوں کے اعتراض کی کیا وقت باقی رہ جاتی ہے؟ اہل حدیث تو صرف حدیث کو مانتے ہیں، قرآن کو۔ یہ تو منکرین حدیث کا اول فتنہ ہے کہ یہ صرف حدیث کو مانتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے۔ اللہ کی توفیق سے ہم رب کے قرآن کو بھی مانتے ہیں اور پیغمبر کی سنت اور حدیث کو بھی مانتے ہیں۔ اب اس نے کہا یہ انہی کی ایک گڑی ہے، منکرین حدیث اور منکرین عذاب قبر، انہی کی ایک گڑی ہے کہ جو ہے نا جی یہ لفظ حدیث نکال دینا چاہیے، اپنے آپ کو لفظ اہل حدیث نہیں کہلوانا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں اس شیطان کے اوپر کسی کا ہاتھ لگا ہے، تو پھر اس نے یوٹیوب سچ بات چینل کے اوپر آ کر اس نے یہ بکواس کی ہے۔ ہاں جی، اور یاد رکھیے کہ میں پھر سے عرض کر رہا ہوں، حدیث اور اہل حدیث لفظ کے اوپر ہمارے اسلاف نے اپنی جانیں قربان اور انشاءاللہ ہم اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ سب تیار ہیں نا؟ ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت والے دن امام الانبیاء محمد رسول اللہ کی سفارش نصیب فرمائے، زیارت نصیب فرمائے۔ اے رب تو گواہ ہو جا کہ اس بندے نے لفظ حدیث اور اہل حدیث پر طعن کیا ہے، سب و شتم کیا ہے، اور لوگوں کے دلوں کے اندر حدیث اور اہل حدیث کے نفرت کا بیج بویا ہے۔ اے اللہ، جو جو اس کو مٹانے کے لیے اٹھے ہیں، اے اللہ تو خود ان کو مٹا دے۔ اور آج ان لوگوں نے
حدیث اور لفظ اہل حدیث کے دفاع کے اوپر میری ہاں کے اندر ہاں ملا رہے ہیں، اے اللہ ان کی ہاں اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ ایک تو یہ بات ہوئی، آگے آئیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن کو میں نے کہا کہ میں ان باتوں کو ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میری مسجد کی پوری کابینہ جانتی ہے کہ مولوی صاحب کس طرح بیمار رہتی ہیں۔ جیسے آج میں صبح کی نماز کے وقت میں نہیں اٹھ سکا چونکہ مجھے تکلیف ہے، اور اس سے پہلے مجھے پٹھوں کی تکلیف ہوئی تھی۔ مسجد کی پوری کابینہ نے میرا علاج کروایا، اللہ ان کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو میں نہیں اٹھ سکا، تو میں نے اپنے محترم حافظ عبدالرشید صاحب کو فون کیا کہ آپ آئیں اور جماعت کروائیں۔ یہ آئے اور انہوں نے جماعت کروائی۔ اور دوسرا دن ایسا آیا کہ میں ایک احادیث پڑھتے پڑھتے، ایک دن عصر کے بعد کی بات ہے، میں حدیث پڑھتے پڑھتے نا جی ایسا منظر آیا کہ وہ الفاظ ایسے آئے کہ میں غش کھا کر گر گیا اور بے ہوش ہو گیا، اور مجھے پتہ نہیں کہ میں کہاں پہ پڑھا ہوں۔ تو میں مغرب کی نماز نہیں پڑھا سکا، میں مغرب کی نماز اس دن نہیں پڑھا سکا۔ تو کہنے والوں نے پتہ کیا کہا کہ مولوی صاحب ستے ہونے نے، مولوی صاحب ستے ہونے نے، اور آج صبح کی نماز میں نہیں پڑھا سکا، مجھ سے چارپائی سے نہیں اٹھا گیا۔ تو کہنے والوں نے پتہ کیا کہا کہ مولوی صاحب رات نو ٹھیک ہوندے اور صبح ہی بیمار ہو جاندے نے۔ مولوی صاحب رات کو ٹھیک ہوتے ہیں اور صبح بیمار ہو جاتے ہیں۔ پہلی بات ہے کہ ان کے پاس ثبوت کیا ہے جو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ مولوی صاحب سوئے رہتے ہوں گے، پتہ نہیں جان کے نہیں اٹھے ہوں گے۔ اگر مولوی صاحب جان کر نہیں اٹھے ہوں گے تو مولوی نے جنرل سیکرٹری صاحب کو فون کیوں کیا کہ قاری صاحب آپ آئیں اور نماز پڑھائیں، میں چارپائی سے نہیں اٹھ سکتا۔ اور جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں مولوی رات نو ٹھیک ہوندہ تے صبح ہی بیمار ہو جاندہ ہے، جو ایسے لوگ مولوی کے اوپر باتیں کرتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تم مولوی کو دیتے کیا ہو؟ اگر مولوی بیمار ہو جائے، علاج انتظامیہ کروائے، اچھا تمہارے پاس ثبوت کیا ہے کہ مولوی جان بوجھ کر نہیں اٹھا ہوگا؟ جن لوگوں کو یہ اعتراض کہ مولوی رات کو ٹھیک سی تو مولوی صبح ہی بیمار ہو جاندہ ہوا، ان کا حق تھا کہ وہ اسی وقت آ کے مولوی کا دروازہ کھول کے آ کے مولوی کو چیک کرتے کہ مولوی واقعی بیمار ہے یا نہیں، مولوی بیمار ہے۔ اور جو میرے اوپر بک بک کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ اکثر میرے اوپر بک بک کر کے نا پھر نکل جاتے ہیں، کوئی جمعہ ادھر پڑھتا ہے، کوئی ادھر پڑھتا ہے، کوئی ادھر پڑھتا ہے، کوئی ادھر پڑھتا ہے، صرف مفتی رمضان خاکوانی کے اوپر بک بک کر کے نکل جاتے ہیں، اور پھر آ کر یہ باتیں کرتے ہیں مولوی ستا ہونا ہے، مولوی رات میں ٹھیک ہوندہ تے صبح بیمار ہو جاندہ وا۔ تمہیں یہ بات کہتے ہوئے شرم آتی نہیں؟ کیا ہے تمہارے پاس ثبوت کہ مولوی ٹھیک تھا اور مولوی صبح کے وقت جماعت کروانے نہیں آیا؟ ان لوگوں کو ویسے ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ اگر تمہیں اتنا مولوی کے ساتھ نفرت ہے تو پھر مولوی کا علاج کروا دو، یا اللہ کو کہو اللہ اس مولوی کو بیماری نہ کر، اس مولوی کو بیماری نہ کر۔ جب مولوی کو کچھ دے نہیں سکتے، مولوی کا علاج
نہیں کروا سکتے جو مولوی نہیں اٹھا۔ اچھا، اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ میں کتنا جھوٹ کہتا ہوں یا کتنا سچ کہتا ہوں، کتنا میں بہانہ بناتا ہوں کہ مولوی صاحب بیمار ہیں اور مولوی صاحب نہیں آئے جماعت کروانے۔ اگر میں جان بوجھ کر نہیں آیا جماعت کروانے تو میں اللہ کے ہاں مجرم ٹھہرا۔ بولو اللہ کے ہاں، بولو اللہ کے ہاں۔ جب انتظامیہ مجھے تنخواہ دیتی ہے تو کس بات کی دیتی ہے؟ اس لیے کہ یہ مولوی جماعتیں کرواتا ہے، اس لیے کہ مولوی جمعے پڑھاتا ہے، اس لیے کہ یہاں پہ کوئی فتنہ اٹھتا ہے مولوی اس کی سرکوبی کرتا ہے اور قرآن اور حدیث سے اس کا جواب۔ تو پھر ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو کہتے ہیں مولوی رات نو تو ٹھیک سی، مولوی صبح بیمار ہونا سی، صبح ٹھیک ہوندا تے رات نو بیمار ہوندا وا، مولوی تے بیمار ہوندا پتہ ہی نہیں لگدا۔ جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ مولوی کو دیتے کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے، مولوی کو پتہ نہیں، مولوی جا کے سو گیا ہونا ہے۔ ایسی باتیں تو وہ کریں نا جن کے پاس ثبوت ہو کہ مولوی ٹھیک تھا اور جان بوجھ کے نہیں آیا۔ مولوی اور اٹھوال گواہ ہے، رپورٹیں گواہ ہیں، کہ مسجد کی کابینہ جانتی ہے کہ میرے اندر کیا بیماری ہے اور بیماری کس وقت مجھ پر حملہ کرتی ہے اور کس وقت میری کیا کنڈیشن ہوتی ہے اور کس وقت میری کیا حالت ہوتی ہے۔ جو ایسے لوگ ہیں نا جو ایسی باتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں مولوی ہونے اثر دی نماز پڑھا کے گیا وا، مولوی اثر دی نماز پڑھا کے گیا وا تے مولوی ہن جا کے سو گیا ہونا وا۔ پتہ نہیں ان لوگوں کو میرے ساتھ حسد کیا ہے، ان لوگوں کو میرے ساتھ دشمنی کیا ہے۔ اگر اتنا حسد اور دشمنی ہے تو کابینہ کو کہو گے مفتی کی چھٹی کروا دو، تمہیں مولوی سے مجھے مساجد بہتر۔ اور میں بے بانگ دہل اعلان کرتا ہوں، اللہ کا فضل ہے میرے اوپر، مجھے کسی مساجد کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ان لوگوں کو ویسے ڈوب کر مر جانا چاہیے جو کہتے ہیں کہ مولوی رات نو ٹھیک ہوندا تے صبح بیمار ہو جاندا، صبح ٹھیک ہوندا تے شام نو بیمار ہو جاندے۔ دعا کرو اللہ جتنے بیمار ہیں اللہ سب نہ کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے۔ مجھے مولانا عبد المنان راسک صاحب کے ساتھ میں نے رابطہ کیا، میں نے کہا جی یہاں جس جگہ میں امام اور خطیب ہوں نا، جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ میری کون سی بیماری ہے، اور یہاں کے لوگ شیخ صاحب اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ پتہ نہیں مولوی ٹھیک ہوندا تے جان کے نہیں آندا، مولوی جماعتاں نہیں کراوندا، مولوی ستا رہندا ہے، رات نو ٹھیک ہوندا تے صبح بیمار ہو جاندا ہے۔ تو شیخ صاحب مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ مجھے شیخ عبد المنان راسک صاحب حافظہ اللہ تعالی انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا مفتی صاحب اپنے خطبہ جمعہ کے اندر یہ پیغام دے دینا جو انہوں نے مجھے پیغام لکھوایا، میں ان لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو مفتی رمضان خاکوانی کے ساتھ ان کا اتنا حسد ہے، جو صرف بک بک کرتے ہیں اور بھونکتے ہیں۔ شیخ عبد المنان راسک صاحب نے جو مجھے جواب لکھوایا وہ یہ ہے، بڑے سے بڑے حاسد اور خطرناک مخالف کا زبردست علاج اور معالجہ یہ ہے کہ اس کی سرگرمیوں پر کبھی نظر نہ رکھیں، ان لوگوں کی سرگرمیوں پر کبھی، اور نہ ہی اس کی کسی بات کا کوئی
کبھی کسی وقت جواب دیں، بلکہ تنہائی میں ان لوگوں کے لیے دعا کریں۔ ٹھیک ہے، کرتا ہوں، صبر کرو۔ رب کی قسم یہی آپ کی، مجھے آگے کہا رب کی قسم مفتی صاحب یہی آپ کی خوبی دو جہانوں میں آپ کو سرخرو کر دے گی۔ اور میں شیخ عبد المنان راسک صاحب حافظہ اللہ کے کہنے پر دعا کرتا ہوں، جن لوگوں کو رمضان خاکوانی کے ساتھ حسد اور بغض ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ ایک تو ان کے پاس ثبوت ہو نا کہ مولوی ٹھیک تھا اور جان بوجھ کر نہیں آیا، تو پھر بھی ان کا یہ اعتراض حق ہے۔ یہ ان کا اعتراض جب کوئی ثبوت ہی نہیں، یا اس وقت آ کے انہوں نے میری کنڈیشن دیکھی نہیں، میری حالت ہے، تو پھر یہاں آ کر اللہ کے گھر کے اندر یہ باتیں کرتے ہیں کہ مولوی ستا ہونا، مولوی نے آ کے جماعت نہیں کرائی، یا مولوی رات نو ٹھیک ہوندا تے صبح بیمار ہو جاندا، صبح ٹھیک ہوندا تے رات نو بیمار ہو جاندا وا۔ اللہ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ایک بج کر 4 منٹ ہو گئے۔ اب آئیے اگلی بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ جو قرآن اور حدیث کی مخالفت کرتا ہے نا جی، قرآن اور نبی فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ میرا امتی نہیں اور میں اس کا نبی نہیں۔ جب کسی انسان سے کوئی جرم صادر ہوتا ہے تو پولیس والے ان کو پکڑ کر لے جاتے ہیں، اور پولیس کی گاڑی کے پیچھے کیا لکھا ہوتا ہے کہ ہمیں ان سے پیار ہے، اگر ہمیں ان سے نفرت ہے تو ان کے جرم کی وجہ سے نفرت ہے، ان کے۔ اور یہ دو جرم نہیں ہے۔ نواں لاہور کے زندہ دل باسیوں، پہلا جرم تو یہ ہے کہ ایسے بھانڈ مولویوں کو لفظ حدیث اور لفظ اہل حدیث کے ساتھ چیڑ ہے، یہ جرم ہے کہ نہیں؟ میں نے قرآن اور حدیث سے جواب دیا کہ نہیں دیا؟ اور دوسرا یہ جرم ہے کہ نہیں کہ مولوی ستا رہندا ہے، مولوی آ کے جماعت نہیں کراؤندا، یا رات نو ٹھیک ہوندا تے صبح بیمار ہوندا، صبح ٹھیک ہوندا تے شام نو بیمار ہوندا وا۔ تو میں نے اس کی بھی سرکوبی کی اللہ کی توفیق سے، اور مجھے پتا ہے یہ آج کی باتیں مرچوں کی طرح لگ رہی ہوں گی، لگتی ہیں تو لگتی رہیں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وَيَخْشَوْنَهُ وَيَخْشَوْنَ إِلَّا اللَّهُ، مجھے کسی کے مائی کے لال سے کوئی ڈر ہے، میں کسی سے بھیک مانگ کے نہیں کھاتا، سمجھ آئی؟ نہ تم مجھے کوئی چیز دیتے ہو نہ دے سکتے ہو، سمجھ آئی؟ اگر انتظامیہ نے یہاں رکھا تو وہ مجھے تنخواہ دیتی ہے میری ڈیوٹی کی۔ تو اسی طرح قرآن اور حدیث کے اندر جو بھائی اس کے اوپر عمل نہیں کرتا وہ مجرم ہے، وہ کیا ہے؟ اور جس کے اندر یہ جرم پایا جائے اس کے بارے میں پیغمبر فرماتے ہیں یہ میرا امتی نہیں اور میں اس کا۔ آئیے دو باتیں آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک عنہ سے مروی ہے کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا ملاقات کرنے کے لیے۔ ایک بوڑھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے، تو راستے کے اندر لوگوں نے ان کو راستہ، ہجوم اتنا تھا یا ہجوم کے باعث ان لوگوں نے اس بوڑھے شخص کو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملاقات کرنے کی غرض سے جو آ رہا تھا، ان لوگوں نے راستے میں تاخیر پیدا کی۔ کیا پیدا کی؟ تاخیر پیدا کی۔ تو جب یہ بوڑھا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تو اس نے اگر یہ ساری بات کی کہ اللہ کے رسول، میں آپ کی ملاقات کی غرض سے، آپ کے ملاقات کی غرض سے میں آ رہا تھا اور لوگوں نے راستے میں تاخیر پیدا کر دی، تو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویؤکر کبیرنا، فرمایا کہ جو شخص کسی چھوٹے پر شفقت نہ کرے اور بڑے کا احترام نہ کرے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، اس کا ہم سے۔ یہ سنن الترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، 19 لیسا منا، وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہمارے طریقے پہ نہیں، وہ ہمارے دین پہ نہیں۔ گویا کہ پیغمبر نے بتایا، پیغمبر نے اعلان کیا فلیسا منا، وہ میرا امتی نہیں اور میں اس کا نبی نہیں۔ اس حدیث سے یہ سبق نکل رہا ہے کہ بوڑھوں کا احترام مگر ان کو سجدہ، بلند آواز سے بولو، بوڑھوں کا جو روٹی کھا کے آیا، جو بول سکتا ہے وہ بولے، جو نہیں بول سکتا اللہ کرے وہ آج ہی گنگا بن جائے۔ بوڑھوں کا اور چھوٹوں پر شفقت، چھوٹوں پر۔ تو نبی کی حدیث یہی بتاتی ہے کہ بڑوں کا، اور یہ ایک حدیث، اور دوسری حدیث سنیے، حضرت ابو ہریرہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ عنہ کا بوسہ لیا۔ اللہ کے رسول نے حسن بن علی کا بوسہ لیا تو ساتھ ہی بیٹھا ہوا اقرا بن حابس بیٹھے ہوئے تھے۔ جب اس نے اقرا بن حابس نے دیکھا نا کہ امام الانبیاء نے تو حسن بن علی کا بوسہ لیا ہے، تو اقرا بن حابس ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پتہ کیا کہا، ان لی عشرۃ من الولد ما قبلت منہم احدا فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال من لا یرحم لا یرحم، من لا یرحم لا۔ یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے یہ صحیح البخاری اور کتاب الادب سے پڑھی ہے، اللہ کی توفیق سے۔ اچھا، جب اقرا بن حابس ساتھ بیٹھے ہوئے تھے نا، انہوں نے جب یہ عمل دیکھا تو کیا کہا، اِنَّ لِي عَشَرَةً مِّنَ الْوَلَدِ، اللہ کے پیغمبر میرے 10 بچے ہیں۔ کتنے بچے ہیں؟ کتنے بچے ہیں؟ اِنَّ لِي عَشَرَةً مِّنَ الْوَلَدِ، میرے کتنے بچے ہیں؟ یہ بات کس نے کی؟ اقرا بن حابس نے کہا میرے 10 پتر نے۔ کتنے؟ زما 10 بچی دی، 10 بچی 10 بچوں تو وہ سب پارے چاہتا مامین نہ دے ورکارا۔ اقرا بن حابس کہتے ہیں میرے 10 بچے ہیں، ما قبلت منہم احدا، آج تک میں نے کسی کے ساتھ پیار، آج تک میں نے کسی کے ساتھ پیار۔ اور لوگوں، قرآن و حدیث کے ماننے والوں، قرآن و حدیث کے ساتھ پیار کرنے والوں،
جب اقرا بن حابس نے امام الانبیاء کو جب یہ بات کہی ان لیاشرتن من الولد، اللہ کے رسول میرے 10 بچے ہیں، ما قبلت منہم احدن، آج تک 10 بچوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی میں نے پیار نہیں کیا۔ اقرا بن حابس کہ یہ جملے بولنے تھے، فنظر الیہ رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرا بن حابس کی طرف اپنے رخ انور کو پھیرا اور کہا ثم قال من لا یرحم لا یرحم، فرمایا کہ جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنی چاہیے، چھوٹوں کے ساتھ۔ وقت پورا ہو گیا، آئیے چلو آج کے خطبہ جمعہ کے اندر آپ کو ایک ہی بات سمجھ میں آ گئی، لفظ حدیث اور اہل حدیث کی سمجھ آ گئی، اور مولوی کے اوپر بک بک کرنے والوں کا ہم نے تعاقب کیا ہے، ہم نے کہ ہاں آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی، اور تیسری یہ بات سمجھ آ گئی کہ بڑوں کا احترام، بڑوں کا اور چھوٹوں کے ساتھ ہے شفقت، چھوٹوں کے ساتھ شفقت۔ یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث والوں کا مسلک تو سچا ہے لیکن ان کے اندر اخلاق نامی چیز ہی نہیں۔ اور لوگوں جو قرآن اور حدیث کو سمجھتا ہے وہ بڑوں کا احترام کرتا ہے، مگر ان کو سجدہ، اور بلند آواز سے بولو گنگے تو نہیں، سجدہ۔ قرآن اور حدیث کا تقاضا یہ ہے جس کے سفید بال آ جائیں، ہاں جی، جو بزرگ ہو اس کا احترام، اور جو چھوٹے ہوں ان کے ساتھ پیار و شفقت۔ اور آخری حدیث سنیے، سہل بن ابی حسمہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سہل اور محیصہ ابن مسعود بن زید یہ دونوں خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ کہاں ہوئے؟ روانہ ہوئے، اور خیبر والوں سے صلح کا زمانہ تھا۔ ایک مرتبہ یہ دونوں الگ ہو گئے، عبداللہ بن سہل کے پاس محیصہ کی لاش کو خون کے اندر لتھڑا ہوا لایا گیا، جن کو انہوں نے دفن کر دیا، اور پھر اس کے بعد وہ مدینہ لوٹ آئے۔ ایک مرتبہ سہیل کے بیٹے عبد الرحمن اور مسعود کے 2 بیٹے محیصہ اور حویصہ، یہ تینوں مل کر نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عبداللہ بن سہل شہید کی بابت، عبد الرحمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگے تو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبر کبر۔ ماشاءاللہ بھائی کو اٹھاؤ، ماشاءاللہ نیند آئی ہے نا، الحمدللہ۔ مولوی اپنے جمعے کے اندر کسی نے سون نہیں دیندا تے نہ ہی سون دیاں گا جدوں تک مولوی رمضان خاکوانی اس ممبر دا خطیب بن کے رہے گا، میں کسی نے سون ماشاءاللہ۔ تو نبی پاک نے فرمایا کبر کبر وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ فَسَقَتْ۔ جب عبد الرحمن یہ بات کرنے لگے تو فرمایا کبر کبر، بڑے کو بات کرنے دو، کبر کبر وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ، بڑے کو بات کرنے دو، ہاں جی، وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ فَسَقَتْ، اور وہ عمر میں سب سے چھوٹے تھے لہٰذا خاموش ہو گئے۔ سمجھ آ گئی؟ اس حدیث سے کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ اگر بڑی عمر والے سمجھدار عاقل اور بالغ دو آپس میں باتیں کر رہے ہوں تو چھوٹوں کو نہیں بولنا چاہیے۔ اور آخری حدیث عبداللہ بن عباس کہتے ہیں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، برکت تمہارے آج جو نوجوان جن کی اولاد ہے وہ اپنے والدین کی نافرمانیاں کرتے ہیں، یاد رکھو
اگر تم ان کی نافرمانیاں کرو گے تو تمہیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ تمہارے گھروں میں اگر برکت ہے تو تمہارے بزرگوں کی وجہ سے۔ یہ قصہ نہیں، کہانی نہیں، نصیب لال کا کہنا نہیں، کسی سنگر کی بات نہیں، یہ امام الانبیاء کی بات ہے۔ البرکۃ مع اکابرکم، تمہارے گھروں میں عزت تمہارے بڑوں کی وجہ سے ہے۔ تو آج اتنی بات پر میں اکتفا کرتا ہوں کہ بڑوں کا احترام، مگر ان کو سجدہ، اللہ ہمیں بڑوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں بڑوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو چھوٹے ہیں اللہ ہمیں ان کے ساتھ پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔